अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी दुआएं हैं जो नेमतों की हिफाजत के लिए हमें सिखाई गई हैं, और इसी तरह वो कौन से तरीके हैं कि जिनके जरिए नेमतों की हिफाजत होती है और नेमतें तवील अरसे तक इंसान के पास रहती हैं और इंसान एक पुरलुत्फ जिंदगी गुजार सकता है। और इसके लिए हम कोशिश के साथ साथ जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि एक मर्तबा इकरमा बिन अबी जहल ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया और वो भाग गया वहां से और जाकर कश्ती में सवार हो गया, और जब कश्ती डूबने लगी तो कश्ती के मालिक ने कहा कि अब तुम्हारे बुत तुम्हें नहीं बचा सकते, सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, वही तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। तो उस वक्त इकरमा की आंखें खुल गई कि अगर इस वक्त सिर्फ एक अल्लाह को पुकारना है तो यही वो बात है कि जो मोहम्मद हमें इतने अरसे से बता रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आ रही। तो बहरहाल उन्होंने उस वक्त अल्लाह ताला से अहद किया कि अगर आज मैं यहाँ से जिंदा बच निकला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो बहरहाल उन्होंने अपना अहद पूरा किया और फिर इस्लाम की बहुत सारी खिदमत भी की। तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने एक मर्तबा सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारा था और उनकी पुकार सुन ली गई, दुआ कबूल हो गई और एक बहुत बड़े तूफान से वो बच निकले। तो इसी तरह हम में से हर शख्स को अपनी जिंदगी में जरूर इस बात का तजुर्बा होता है कि वो कहीं ना कहीं मुश्किल में मुब्तला होता है और फिर अल्लाह ताला को पुकारता है और अल्लाह ताला उसकी पुकार सुनते हैं। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात जब हमें अल्लाह ताला नेमत से नवाजते हैं तो हम फिर पलट जाते हैं अपनी ही दुनिया में और अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला को भूलने की बजाय उसका जिक्र और उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और खुसूसन जब हम दुआ कर रहे हो तो साथ साथ अल्लाह ताला की तारीफ भी करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी कलिमात दिल से निकले अल्लाह की तारीफ के, उन्हीं को पढ़ लेना चाहिए। और अगर अरबी जबान में ना भी याद हो तो अपनी जबान में जो भी हम बोलते हैं और जिसमें हम अपने आप को ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं कि हम अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं, उस जबान में अल्लाह ताला को पुकारें और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआएं सुनेगा। जहां तक नेमतों के जवाल का ताल्लुक है, यानी नेमतों के खत्म हो जाने का ताल्लुक है, तो ये दरअसल इंसान का एक इम्तिहान भी है और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात अजाब भी। जहां तक ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए आजमाइश है तो इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज दुनिया वालों में से उठा लेता हूँ फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करता है तो उसका बदला जन्नत है। यानी अल्लाह ताला बंदे को बड़ा मकाम देना चाहते हैं तो उसे दुनिया की किसी नेमत से महरूम कर देते हैं, लेकिन उस वक्त जरूरी है कि बंदा अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए, उसकी रजा पे राजी हो जाए। तो जो राजी होता है अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जिससे राजी हो जाए रब, उसके लिए फिर जन्नत ही जन्नत है। फिर इसी तरह यह है कि बाज़ औक़ात इंसान को मिलने वाली नेमतें जब ले ली जाती हैं तो वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की नेमतें पाकर वो शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, ये इताअत नहीं कर रहे होते, तो अल्लाह ताला फिर वो नेमत वापस ले लेता है ताकि बंदा होश में आए और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ रागिब हो जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। फिर इसी तरह यह है कि बाज आजमाइशों पर सब्र बहुत बड़े अजर का बायस बनता है जो आम तौर पर इंसान नहीं कर सकता या आम तौर पर इतना बड़ा अजर हासिल नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के मुतालिक पूछा गया तो आपने बताया कि ये एक अजाब था जो अल्लाह जिस पर चाहता था भेज देता था, लेकिन इस उम्मत के मुसलमानों पर अल्लाह ने उसे रहमत बना दिया। अब जो शख्स ताउन की बीमारी में मुब्तला हो और उस शहर में सवाब की नीयत से सब्र करते हुए रुका रहे और यकीन रखता हो कि इसे सिर्फ वही मुसीबत आ सकती है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दी है, तो उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। फिर इसी तरह ईमान वालों के लिए, सब्र करने वालों के लिए नेमतों का जाना, तकलीफों का आना, बीमारियों का आना, जहां बहुत बड़े अजर और सवाब की बात है, वहां अल्लाह के नाफरमानों के लिए ये अजाब भी है। क्योंकि फर्क यहीं से पता चलेगा कि कौन सी मुसीबत किसके लिए रहमत है और किसके लिए अजाब है, कि जो आजमाइश में पड़ने के बाद अल्लाह ताला के करीब हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ झुक जाए, अल्लाह से दुआएं मांगने लगे, अपने अमाल की इस्लाह कर ले, उसके लिए आजमाइश एक नेमत है, यानी उसके लिए नेमत का जाना भी एक नेमत है। और जो शख्स नेमत के जाने पर, आजमाइश के आने पर अल्लाह ताला से नाराज हो जाए,
اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اپنے اعمال کی کچھ اصلاح نہ کرے، تو وہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں. پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے. پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرح منسوب کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا. بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے. وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی. تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے. لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو. اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں
اور اس منادی کو دو بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو بھی دو بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل اور عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، پھر بخل کرنا، کیونکہ بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ قرآن کی روح سے وہ ان کے حق میں بہتر نہیں۔ پھر اسی طرح بخل کرنا، کنجوسی سے کام لینا، جیسے قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا سورۃ القلم میں کہ انہوں نے بخل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم آج اپنا باغ جب کاٹیں گے اس کا پھل لیں گے تو کسی بھی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، کسی اور کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ جا کے باغ کا پھل اتار لیں، لیکن وہاں جب گئے تو باغ جلا پڑا تھا اور وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ نکلے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بخل کی سزا دی تھی اور ان سے نعمت واپس لے لی۔ پھر اسی طرح لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑنا کہ یہ کیوں مانگتے ہیں یا کیوں لیتے ہیں ان سے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہی نعمتیں دوسروں کو مل جاتی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو خرچ کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح سرکشی کرنے والی قومیں، سرکشی کرنے والے افراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی نعمتیں لے لیتا ہے۔ پھر گناہ اور نافرمانی کے کام نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں کے بعض کھلم کھلا گناہ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے قحط سالی کا باعث بنتے ہیں، ایسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جو پہلی قوموں میں نہ تھی۔ تو اس لیے نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح نیک اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو، اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ یعنی اللہ نے نعمتیں تو بہت سو کو دے رکھی ہیں لیکن شکر گزار لوگ کم ہیں۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ دل سے بھی انسان راضی ہو، زبان سے بھی اچھی بات نکالے اور عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ پھر والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا، یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مال مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کے لیے رزق کے اور دروازے کھول دیتا ہے اور کئی گنا پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں عملی تدابیر اختیار کرے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔
تو اس لیے شکر کا ادا کرنا صرف ضروری نہیں بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یعنی تو نے جو ہمیں امن و امان دے رکھا ہے وہ ختم ہو، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو عموماً اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں عجب معاملہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پناہ کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، توبہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر اسی طرح رفاع زرقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ لوگ آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب، اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہم اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور نہ زائل ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اسی طرح انسان کو بدنی اور جسمانی نعمتوں کی بقا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے اپنے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر اور شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ پھر اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں باقی رہیں تو اسے نعمتوں کی قدردانی اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے بقا کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک دنیا کی سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کا ایک عارضی گھر ہے، وقتی جگہ ہے رہنے کی، مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے
اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہے، لمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دہ وقت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ کل بہرحال الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے، واپسی ہے، جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی، اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم پر کوئی غم تکلیف اور دکھ آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے بندو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت انہیں ایک آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں ایک اچھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزار کر آئیں گے اور وہاں اللہ کی رضا کو پائیں گے۔ اور پھر دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، وہ جب جنت کا صرف ایک چکر لگائے گا، صرف ایک جھلک دیکھے گا، تو اس کو دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے غم بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ تو یہ ہے دنیا کی شدتوں اور سختیوں اور آزمائشوں کا حال کہ جو جنت میں جاتے ہی انسان کو ساری کی ساری فراموش ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان کو مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غم سے نکلتا نہیں تو دوسرے میں جا پھنستا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف، بیماری یا اس کی اپنی ذات پر نہ ہو یا کہیں سے ایسی کوئی خبر نہ سننے کو ملے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، مشقتیں اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، اس دنیا میں آسانیاں نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا، انہیں امتحان آئیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہیں گے، یعنی تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات لازم ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر تکلیف ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں. یعنی جب وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کو دیکھیں کہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ برے اعمال چھوڑ دیں. ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں پر سختی کرتا ہے تو جواباً اس پر سختی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کر دے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور کسی پر بھی کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ انسان اگر بخل برتتا ہے، اس کو نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اور بندوں کی ضروریات کی پرواہ ہی نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، نہیں پھر اس کے لیے ایک کے بعد ایک تنگی کھڑی کر دیں گے. پھر اسی طرح انسان کو کسی کی عزت اور آبرو کے درپے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں مت کیا کرو، اور ان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائیں تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں بھی انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشقتیں تو آتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں اور کبھی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. تو آسانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آتے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرط ہے؟ کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو. پھر اسی طرح ضروری ہے کہ انسان ایسے مواقع پر صبر سے کام لے. اور صبر کیا ہے؟ کہ انسان غصے میں آ کر، غم کی وجہ سے، تکلیف اور شدت اور پریشانی کی وجہ سے اپنی زبان سے کوئی ناروا بات نہ نکالے، کوئی ناحق بات نہ نکالے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے کی وفات کے موقع پر رو رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکلے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. تو اس لیے تکلیف کے موقع پر انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، کس طرح وہ ریاکٹ کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں جو تنگی اور تکلیف میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں، تمہارے نفسوں میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، ضرور با ضرور. اور تم لوگوں سے ہر طرح کی باتیں بھی سنو گے، لیکن پھر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فإن ذلك من عزم الامور، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو یہ بڑی ہمت کے کام، یعنی آسان نہیں ہے صبر کرنا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، اور ہر وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ صرف اس تکلیف کے وقت میں انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی زبان کو، اپنے ری ایکشن کو ایک لمٹ اور حدود کے اندر لے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد ہی اس کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس تکلیف کے وقت میں اپنے اوپر، اپنے طرز عمل پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ پھر اسی طرح انسان کو کتنی بھی بڑی مشکلوں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ابو رزین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کم نہیں پا سکتے، یعنی وہ ضرور بندوں کو خیر پہنچاتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کفار کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ہر طرف سے مشکلیں ہیں، جان کی، مال کی، بھوک کی، ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے، تو حالات کب بدلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی مایوس نہ ہو، ہمیشہ مثبت رہو، امید رکھو، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب فرعونیوں کا ظلم زیادہ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اندر پھر پیدا کیا، اور پھر کس طرح وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں، اور لیکن ضرورت اس بات کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور انسان کا اس بات پر یقین رہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور پھر حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، بس صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ حدیث میں آتا ہے، انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ پھر اسی طرح زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، یعنی ان کے لیے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے ان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں بھی حیات طیبہ ہوگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، حتیٰ کہ ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ بھی ضرور دیتا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اپنی اصلاح کرنا، دوسروں پر نرمی کرنا، دوسروں کی مشقتیں دور کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، دوسروں کے کام آنا، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح خادموں کو آسانی دینی چاہیے۔ پھر انسان کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔
پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرے، یعنی سوائے اللہ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دعا جو سورۃ البقرہ کے آخر میں آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں دعا پڑھتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما دے. پھر اسی طرح کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی ساری فکریں دور ہو جاتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی انسان دنیا اور آخرت کی بلائیوں کی دعائیں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ساری تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.